बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं और शेख साहब ने आज सबूत जमात करवाए हैं हुक्मरान फैमिली के खिलाफ और उस हवाले से मैं इनसे बात करूँगा। लेकिन शेख साहब, सबसे पहले भारतीय जारहियत पे मैं बात करनी है। कल रात को बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, 7 पाकिस्तान के जवान शहीद हुए हैं और ये लगातार वाक़यात की शिद्दत बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 3-4 माह से ये मामला चल रहा है और अब बढ़ता जा रहा है। वजूहात क्या लगती हैं इसकी? बड़ी सारी वजूहात हैं। नंबर 1, अमेरिकन जो ट्रम्प का आना है। नंबर 2, यूरोपियन इलेक्शन है 1.5-2-3 महीने बाद, 2-3 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद 2017 में। इंडिया के अंदर इलेक्शन है और इंडिया के अंदर भी ऐसी रियासतों में इलेक्शन है लाइक यूपी और पंजाब। और थर्डली, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अनडिक्लेयर वॉर की हुई है और अनडिक्लेयर वॉर से वो समझते हैं कि पाकिस्तान को किसी एसाबी तनाव और खिंचाव का शिकार किया जा सकता है और पाकिस्तान की अफवाज को जो ज़रब-ए-अज़्म में मसरूफ़ हैं और कई लाख फ़ौज टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ रही है और सी पैक की भी हिफाजत में वो लड़ रही है। ऐसे आलम में पाक फ़ौज पर मशरिक़ और मगरिब दोनों तरफ से प्रेशर बिल्ड किया जाए, लेकिन वो अकल के अंधे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि सारी कौम और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा केस लग रहा है। कल परसों अर्दगान आ रहा है और ये सारी चीज़ें आप एक ही और पाकिस्तान में एक बहुत अहम केस है जो कि डॉन लीक्स का या नेशनल सिक्योरिटी की लीकेज के बारे में है। ये सारी चीज़ें इंडिया इसमें अपना इंटरनल और एक्सटर्नल अपनी फोर्सेस को यूटिलाइज कर रहा है और ये अकल का अंधा है इंडिया और ना समझ है। उसको मालूम नहीं है कि जितना जितना पाकिस्तान पे, मुसलमान पे प्रेशर बढ़ता है उसका जज्बा ईमानी और ज़िंदा हो जाता है। और ये जो आज 7 जवान शहीद हुए हैं, यकीनन उस तरफ भी लोग मारे गए होंगे, उस तरफ भी जानी नुकसान हुआ होगा। और ये जो इश्ताल अंगेज़ी है, आर्टिलरी यूज़ हो गई है, दोनों एटॉमिक फोर्सेस हैं, दोनों मुल्क जो हैं वो उस धाने पे पहुंच गए हैं कि जंग का मतलब कोई महदूद इलाका या खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती, बल्कि ये जंग फैल भी सकती है। सो इस बात की अशद ज़रूरत है कि चीन, रूस और बड़ी ताकतें इस मसले में अपना एक रोल अदा करें। और अगर ये चिंगारी फैल गई तो ये बहुत सारी दुनिया को अपने दामन में ले लेगी और इंडिया को अफोर्ड नहीं हो रहा। वो 3-4 दफ़ा इफ्तिताह हुआ है कल ग्वादर का, लेकिन वो समझ रहा है कि सी पैक के बड़े दूर उसके असरात होंगे। सी पैक एक वजह है, बड़ी वजह है, आप समझते हैं? बड़ी वजहों में एक वजह है और इंटरनेशनल जो माहौल बनता जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत जो है जिसपे शदीद करप्शन के एलिगेशन है और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम है और पनामा लीक्स के सीरियस केसेस हैं जिसमें आज उन्होंने अपने वकील को टाइम गेन करने के लिए हमारे मेहरबान हैं शेख अकरम साहब को लगाया है। वो बाज़ लोगों की रिटायरमेंट का इंतज़ार करते हैं, खा वो किसी जगह पे भी क्यों ना हो। टाइम गेन करना नवाज शरीफ साहब की हमेशा से हिकमत अमली रही है और इस दफ़ा ये टाइम गेन करना शायद उनको वो वाले जान भी पड़ सकता है, क्योंकि केसेस बड़े सीरियस हैं। तमाम केसेस सबूत के साथ हैं। डॉन लीक्स जो है वो भी सबूत के साथ है, पनामा लीक्स भी सबूत के साथ है और ये सारे सबूत उन्होंने खुद अपनी गलतियों, गलतफहमियों और चालाकियों की वजह से पैदा किए हैं और जो चालाकियां उनको इतनी घेरे में ले आई हैं कि ये घेरा रोज बरोज तंग होता जा रहा है। शेख साहब, मैं ये जो मामला है पनामा वाला, इसके ऊपर क्योंकि आपने भी सबूत जमा करवाए हैं, इस पे मैं आ जाता हूं। बट मुझे ये बताएं कि सर, भारत का प्रोपेगेंडा अपनी जगह पे, हमारा जवाब अपनी जगह पे, अभी भी वजीर खारजा नहीं है, वजीर दिफा ये नहीं बता सकते कि इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने किन किन ममालिक से राब्ते किए और किस किस सतह के ऊपर क्या क्या इकदाम उठाए हैं। तो जब इस किस्म की वजारतें हैं और इस किस्म का जवाब है तो इंडिया को मजीद कॉन्फिडेंस नहीं मिलता? सर जी, वजीर दफा को छोड़े, वो तो सियालकोट में शायद जश्न मना रहे हैं। अभी मैं टीवी पे देख रहा था किसी का बयान। असल मसला वजीर आजम का है। आज तक वज़ीर आज़म ने गुलबशन यादेव का नाम नहीं लिया।
آج تک رمضان شوگر مل میں انڈین انفلوئنس ایجنٹس اور کور سروس کے لوگ جو آئے ہیں ان کے یہاں کام کرنے کے لیے، اس پر انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. 7 لوگوں کا شہید ہونا دنیا میں ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے. وزیر اعظم کا اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے. اور وہ وزیر دفاع جو بولے ہیں بطور بیپر بولے ہیں، جو دن میں ہم 10 دفعہ دیتے ہیں. 10 دفعہ بیپر دینے سے بھی وہ بات نہیں بنتی جو کہ وہ بنانا چاہتے ہیں. اور اس میں سوائے تضاد کے اور سوائے اپنے آپ کی خوش فہمی میں رہنے کے، میرا خیال ہے کہ گو کہ یہ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب کسی تقریر کی تیاری کر رہے ہیں. آج یہ وقت ہے کہ ان کو اس ایشو پر بھی قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. قوم کو فکر ہے، اور قوم کو فکر اس لیے زیادہ ہے کہ کل شاہ احمد نورانی کی درگاہ پہ جو حملہ ہوا ہے وہ بھی انفلوئنس ایجنٹ کا تھا، را کا تھا، انڈین ایجنٹوں کا تھا. جنہوں نے پولیس پہ کیا وہ بھی انڈین ایجنٹوں کا تھا. اٹس انڈکلیئر وار میں نواز شریف کہاں کھڑا ہے، عوام کہاں کھڑی ہے، فوج کہاں کھڑی ہے، اس پر اسے قوم کو ضرور اعتماد میں لینا چاہیے. ٹھیک ہے صاحب، ابھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے معاملات جو ہیں ان کو میں نیکسٹ بریک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. لیکن فائنلی سر، دنیا 2 پولز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹرمپ کے آنے کے بعد مزید کلیئر ہو گیا ہے کہ انڈیا، امریکہ، ایون یہاں پہ کچھ خطے میں جو ممالک ہیں وہ، اور کچھ یورپین ممالک، یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور پاکستان اپنا گروپ ایک بنا رہا ہے. یہ کتنا خطرناک ہے؟ 2 ایٹمی پاورز ہیں، ساتھ ساتھ رہتی ہیں، الگ الگ گروپس میں جا رہی ہیں. دیکھیں، ایٹمی پاور کا مطلب زیادہ ذمہ داری کی سوچ ہوتا ہے، زیادہ مادہ معاملات ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ الحمدللہ چین بھی کھڑا ہے، اور روس سے بھی ہمارے تعلقات بڑے بہتر ہیں. اور ایشیائی صورتحال میں جو انڈیا سمجھ رہا ہے کہ یہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی تباہی میں انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. اور ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے پاس مشرق اور مغرب میں ہمارے لیے جو سینڈوچ بنایا جا رہا ہے، سپر پاور جو ہمارے بارے میں پروگرام رکھتی ہیں، جو ہمارے بارے میں ان کی خواہشیں ہیں، وہ انشاءاللہ تذلیل ہوں گی اور وہ تباہی میں پہنچیں گی. اور ان کو عبرتناک نقصان ہوگا. کیونکہ ہندوستان جس مودی کی سوچ کو، صرف پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں سمجھ سکے. اگر مودی کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، یہ وہی مودی ہے جو آج امریکہ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنا ہے، جس کو امریکن ویزا نہیں دیتے تھے. یعنی یہ پہلا سیاستدان ہے انڈیا کا جو کہ ٹاپ لیول پہ ریفیوز ہوا فار دی ٹورسٹ ویزا، فار دی وزٹ ویزا. اور یہ پہلا سیاستدان ہے جس نے، انڈیا کے سیاستدان نے نان الائنڈ سے، رشیا سے، پرانے یورپ سے ہٹ کے امریکہ کی جیب کی اور چھڑی اور ہاتھ کی گھڑی بنا ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایک بہت بڑے نئے سال کے آنے پہ ایک بڑے ہی بحران اور انتشار اور خلفشار کا شکار ہو سکتے ہیں. اس ایسے موقع پہ ایک دیانتدار لیڈر کی ضرورت ہے جو باہر اپنے سرمایہ کے لیے نہ جیے، اپنے وطن کے لیے جیے، اپنی دی ہوئی عزت اور اپنے مال اور اپنی مقام کو سمجھے، نہ کہ لوٹے ہوئے مال کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کرے. دیکھیں شیخ صاحب، ہم نے اگر اپنے تعلقات سے بہتر رکھنے ہیں تو پہلا مطالبہ اس کا شکیل آفریدی کی رہائی اور امریکہ میں اس کو پہنچانا ہوگا. آپ کو لگتا ہے معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ شکیل آفریدی کو چھوڑ کے کوئی بھی حکومت اتنی بڑی تہمت اپنے سر پہ لے؟ یہ کیس ہماری عدالتوں میں لگا ہے، اور ہمیں کوئی یہ مت سمجھے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات مختلف ادوار میں مختلف شکلوں میں رہے ہیں. ہم جیو پولیٹیکلی، جغرافیائی طور پر جس جگہ پہ آباد ہیں، جس جگہ پہ ہم موجود ہیں، اور وہاں امریکہ کے اندر امریکہ کے خلاف جو جذبات ہیں، یہ ساری قوم ایک ہو جائے گی. اور ساری ریمنڈ ڈیوس کا کیس بھی ہماری عدالتوں میں ہی تھا. ریمنڈ ڈیوس کا کیس بھی ہماری عدالتوں میں تھا. صحیح بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا آفریدی سے زیادہ سیریس مسئلے جنم پانے والے ہیں، آفریدی سے زیادہ خوفناک ایشو اٹھنے والے ہیں. ایسے موقع پہ ایک دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے جس پر قوم کو اعتماد ہو. فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسی حکومت ہے جس کے بارے میں لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ کلیئر ہیڈڈ نہیں ہیں.
میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے بارے میں بھی قوم اس قسم کی سوچ رکھے گی، اور بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کلیئر ہیڈڈ نہیں ہے، وہ یوں بھی ہے یوں بھی ہے، وہ ہاتھ آسمان پہ بھی لگا رہا ہے، پاؤں زمین پہ بھی لگا رہا ہے، بنیادی طور پہ خلا میں لٹک رہا ہے، اور اس خلا میں لٹکنے سے کئی ہنگامی صورتحال اور خوفناک ادوار پیدا ہو سکتے ہیں ملک کے اندر۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک ثبوت جمع کروائیں، یہ کون سے ثبوت ہیں جو آپ لے کر گئے کورٹ میں اور آپ کلیم کر رہے ہیں کہ ان ثبوتوں کی بنیاد پہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان جو ہے وہ اس معاملے سے نہیں نکل پائے گا؟ تحریک انصاف نے بھی اپنے ثبوت جمع کروا دیے ہیں۔ دیکھیں میں نے 11 کمپنیوں 2001 سے لے کے کمپنیوں کے، میرا کیس ذرا ہٹ کے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 12 لوگوں کو نااہل قرار دیا سپریم کورٹ نے کہ انہوں نے گوشوارے غلط داخل کرائے، اور میں نواز شریف کو اس میں 13واں کیس سمجھتا ہوں، اور 11 کمپنیاں بچوں کی جو ہے 2001 سے لے کے اب تک ملینز اینڈ ملینز کی، جس میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس بڑا ہی جاندار کیس ہے، اور جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی انصاف پہ مبنی، انشاءاللہ ساری قوم کی نگاہیں اسی طرف ہیں، اور اللہ سے پوری امید ہے کہ یہیں سے راستہ نکلے گا، یہیں سے انشاءاللہ ثبوت نکلیں گے، اور یہیں سے تابوت بھی نکلیں گے، سیاسی تابوت بھی نکلیں گے، یہیں سے کفن بھی نکلیں گے، اور یہیں سے مردے سیاسی دفن بھی ہوں گے، انشاءاللہ سپریم کورٹ پر ساری قوم کو یقین ہے، اور حکومت کو بھی یقین ہے کہ اسی سپریم کورٹ سے وہ باعزت بری ہو کر کلین چٹ لے کر باہر نکلے گی اور پھر الیکشن لڑے گی آپ کے ثبوتوں کے باوجود۔ شیخ صاحب ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، ہم یقین کریں گے سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی ہم اسے قبول کریں گے۔ پریڈکشن کیا آپ کی شیخ صاحب؟ یعنی آپ کے پاس ثبوت تھے، آپ نے فراہم کیے ہیں، میں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ انصاف پہ مبنی فیصلہ ہوگا، ہمارے حق میں ہوا، ہمارے مخالفت میں ہوا، ہم اسے قبول کریں گے، اور اس 20 کروڑ لوگوں میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے۔ آج انہوں نے شیخ اکرم کو کیوں وکیل کیا؟ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں شیخ صاحب، ٹیکٹس ہے، ڈیلنگ ٹیکٹس ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کچھ انہونی چیزیں ہونے جا رہی ہیں اس مہینے کے آخر میں اور ان کی جان چھٹ جائے گی، تو آپ مجھ سے پیشن گوئی لے رہے ہیں، میں پیشن گوئی دے رہا ہوں، ان کی جان اور پھنس جائے گی۔ میں نے آپ کو عمران صاحب کہا تھا کہ 2016 ان کے لیے بڑے مشکلات کا سائل ہے، میں قائم ہوں، 15 دن پہلے کیا اور 15 دن بعد کیا، میں اپنا نہ پرومسڈ ہوں نہ کوئی فال نکالنے والا ہوں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں فال نکالتا ہوں، میں اپنی سیاسی سوچ میں یہ 2016 15 دن پہلے اور 15 دن بعد ان کے لیے نہایت ہی امتحان اور ان کے لیے ایک بڑا چیلنج سمجھتا ہوں، اور اس پر میری سیاسی سوچ یہی ہے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے اپنا دھرنا اس لیے منسوخ کیا تھا اسلام آباد کی بندش، ایک خبر یہ آ رہی ہے کیونکہ وہاں سے ٹرک گزرنے تھے اور سی پیک کا پہلا جہاز روانہ ہونا تھا، ان سے درخواست کی گئی کسی اور لیول پہ بھی، تو آپ نے کہا کہ انصاف پر مبنی فیصلے کی یقین دہانی ہے آپ، یہ یقین دہانی آپ کو کس نے کروائی ہے؟ آپ کو کیسے یقین آیا؟ بریک کے بعد پوچھتا ہوں ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، شیخ رشید احمد صاحب، آپ نے کہا کہ فیصلہ انصاف پہ مبنی ہوگا، یہ آپ کو یقین دہانی ہے، کہاں سے ہے؟ یقین دہانی کا مطلب یہ ہے اگر ہمارے خلاف بھی جائے گا تو انصاف پہ مبنی ہوگا، اگر ان کے حق میں بھی جائے گا تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہوا، اگر قوم کے حق میں آیا، اگر 20 کروڑ لوگوں نے جو سپریم کورٹ سے آسیں لگائی ہیں، اور اگر 20 کروڑ لوگوں کی پوری نیشن کی دعائیں سپریم کورٹ کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، دعائیں ان کے ساتھ ہیں، تو یہ میں کہہ رہا ہوں انصاف پہ آؤں گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے حق میں آئے گا۔ انصاف پہ مبنی فیصلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے، پاکستان شدید بحران سے دوچار ہو جائے گا، جس طرف بھی سپریم کورٹ نے بہت ٹھیک بات کہی کہ پاکستان میں ساری جو حالات اور معاملات ہیں اس میں اس کیس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے، اور اس کا بہت درست فیصلہ ہے، اس لیے سب نے تحریکیں ختم کی اور سپریم کورٹ کی طرف توجہ دی۔ شیخ صاحب کو کل وزیر اعظم کے بچوں کے جوابات آ جائیں گے، وکیل تو آج انہوں نے چینج کیا ہے۔ دیکھیں جواب تو بڑے واضح ہیں، سو ان کے جواب جو ہیں کل آ جائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا اب اگر وکیل صاحب یہ کہیں گے میں آیا ہوں، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے تیاری کرنے کے لیے اس کیس میں، مجھے ابھی انہوں نے ایک دن پہلے اپوائنٹ کیا ہے یا مجھے ہائر کیا ہے، تو پھر ٹائم تو عدالت آپ کے خیال میں دے گی، اور اسی طرح پھر اگر وکیل چینج ہوتے رہیں گے وزیر اعظم کے تمام دونوں صاحبزادوں کے پاس اور صاحبزادی کے پاس،
اختیار ہے کہ وہ اپنا الگ الگ وکیل بھی اگر مقرر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ کافی معاملہ آگے چلا جائے گا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں 1-1.5 ماہ وہ تو نکل جائے گا. دیکھیں ججز جو ہیں وہ مینار انصاف کے، وہ جج بنتا تب ہے کہ یہ ساری باتیں سمجھتا ہے. پہلے جج خود وکیل ہوتا ہے، یہ سارے وکیلوں کے معاملات کو سمجھتے ہیں. اور شیخ صاحب نے ابھی ایک رٹ کی تھی کہ تاکہ عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف جو انہوں نے کیس دائر کیا کہ اس کو بھی نواز شریف کے کیس کے خلاف نتھی کر دیا جائے. ججز نے بہت اصولی بات کہی کہ اس کیس کو علیحدہ ڈیل کر لیتے ہیں، اس کو بھی سن لیتے ہیں، جو کیس ہوگا سب کو سن لیں گے. اور چیف جسٹس صاحب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بات سنائی کہ ان کی پوشاک جو ہے جو 2 چادروں سے بنتی تھی، ان سے مسجد میں پوچھا گیا کہ آپ کو تو 1 چادر ملی تھی، آپ نے یہ پوشاک کیسے نہیں بنا لی. سو دس شوز کہ بھئی ان کو بڑا احساس ہے کہ پاکستان کا یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس پر انہیں جلد فیصلہ کرنا ہے. اور قوموں کی تاریخ میں تاخیری فیصلے قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں. ایسے عالم میں جبکہ انٹرنیشنلی ایک دنیا میں کرد ترک لڑائی جاری ہے، سیریا میں جنگ جاری ہے، سعودی عرب میں معاملات عجیب ہیں، لیبیا کے معاملات عجیب ہیں، عراق کے معاملات عجیب ہیں، پاکستان میں الحمدللہ ایک ایسی عظیم فوج ہے اور ایک 20 کروڑ لوگوں کا ایک ایسا مسلمانوں کا جمع غفیر ہے جو ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. اور سپریم کورٹ اس قوم کا حصہ ہے. سپریم کورٹ میں جج اس وقت بنتے ہیں جب ساری قانونی اور آئینی اور سارے معاملات کو اور ڈیلینگ ٹیکٹس کو وہ بخوبی سمجھتے ہیں. جو فیصلہ کریں گے جی کل بھی ہمیں قبول ہوگا. بالکل. اچھا، لیکن آپ کے ذہن میں ایک ٹائم فریم ہے کہ اس کے بیچ میں یہ فیصلہ ہو جائے گا؟ آپ کبھی کہتے ہیں 15 دن، کبھی آپ کہتے ہیں کہ 2016 میں ہی. میں کتنی دفعہ آپ کو کہوں کہ میری یہ سیاسی سوچ ہے. میں 2 نہیں 3 دفعہ، مجھے یاد ہے عمران صاحب آپ کو یاد نہیں، میں نے کہا کہ دسمبر 2016 میں نواز شریف کا فیصلہ سیاسی ہو جائے گا اور وہ سیاسی طور پر شکست کھائیں گے. 15 دن پہلے بھی ہو سکتا ہے 30 دسمبر سے، اور 15 دن بعد بھی ہو سکتا ہے. یہ میری سیاسی سوچ ہے. کتنا کھینچ کے لے جائیں گے جی؟ سپریم کورٹ قتل کے کیسوں کو 2 دنوں بعد فارغ کر دیتی ہے. کل ایک اور وکیل لے آئے جی پرسوں. آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ نواز شریف یہ 20 کروڑ کی عدالت میں روز ہار رہا ہے. اگر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے وکیل کیوں بدلا ہے، گو کہ شیخ صاحب کی صلاحیتوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتے، لیکن آپ ریڑی والے کو کہیں نا، رکشے والے کو کہیں، خونچے والے کو کہیں، I swear my Allah, they know why they did so. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے محلے میں رکشے والے کو سمجھ آیا، 55 اور 56 میں ٹیکسی ڈرائیور سمجھتا ہے کہ شیخ صاحب کو اس موقع پہ کیوں تبدیل کیا گیا. 7.5 مہینے ہو گئے ہیں اس کیس کو لگے ہوئے، پیناما کیس کو، اور 7.5 مہینوں میں جب سپریم کورٹ میں آیا ہے تو 10-15 دن ضائع کرنے کے بعد انہوں نے وکیل کو بدلی کیا ہے. آپ کی اطلاع درست ہوگی کہ اگلا وکیل پھر بدل لیں 30 دسمبر، 15 جنوری یا 15 دسمبر انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہوگا. جو فیصلہ بھی ہوا قبول ہوگا، ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف. طاہر القادری صاحب آ رہے ہیں جی 4 دسمبر کو. شیخ صاحب آپ کے ساتھ بڑے وہ کنیکٹ رہتے ہیں. بہت اچھے. تو یہ اس کو جوڑ دیں اس سچویشن کے ساتھ، یا وہ الگ ان کا ایک ایپیسوڈ ہے؟ میری ان سے بات نہیں ہوئی ان دنوں ان سے بات نہیں ہوئی. اگر وہ آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ ان کا ملک ہے، ان کو زیادہ آنا چاہیے، بلکہ ان کو یہیں رہنا چاہیے. ان کے باہر ضروری کام ہوتے ہیں، ان کا درس اور تدریس کا ایک سلسلہ ہے، اس لیے ان کو جانا چاہتے ہیں. جب طاہر القادری پاکستان آتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے. نہیں، آپ تو خوش ہوتے ہیں، لیکن اب حکومت کو بھی زیادہ پریشانی ان سے نہیں ہوتی. بڑے کانفیڈنس کے ساتھ حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب از نو مور پرابلم، وہ ہمارے لیے کوئی ایسا پرابلم کریٹ نہیں کریں گے، اور نہ وہ ہیں. یہ کیوں ہے شیخ صاحب؟ یہ بے وقوف حکومت کے بے وقوف ہواری ہیں. طاہر القادری کا کیس ہی اصل میں وہ کیس ہے جو پھندا ڈالتا ہے. وہ 14 شہادتیں جو ہیں جس پہ جسٹس نجفی صاحب کی رپورٹ کا انتظار ہے، وہ پھندا ہے. نواز شریف صاحب کو یہ پتا ہے کہ جس دن میں اقتدار سے اترا، بڑا پھندا جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے 14 شہداء ہیں جن پہ شہادتیں ہیں، جن کے بیانات ہیں عدالتوں میں، جن میں 3 کروڑ روپیہ دے کے بھی ایک شادی کو وہ نہیں توڑ سکے. 5 کروڑ کی آفریں کی، انہوں نے جوتی پہ بھی نہیں لکھا.
سو یہ ساری باتیں نواز شریف اور شہباز شریف کو تو سمجھ ہیں. اگر کوئی اتنا ہی عقل کاندہ ہے کہ جس کو یہ سمجھ نہ آئے, قبر کی دیواروں تک ماڈل ٹاؤن کا کیس نواز شریف کا پیچھا کرے گا. تو اب ان کا طاہر القادری صاحب کا آنا اور ان کا اپنا پولیٹکس کرنا اور سپریم کورٹ میں یہ کیس کا چلنا اور یہاں پہ شریف فیملی کا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا اور آپ کے ثبوت پیش کرنا, یہ ساری چیزیں آپ کو لگتا ہے اشارہ لے کر جا رہی ہیں 2016 کا اختتام یا 17 کا آغاز اور میاں صاحبان کی سیاست کا خاتمہ؟ آر یو شور سر؟ یہ میری سوچ ہے. شور تو میں بالکل بھی نہیں ہوں جی. شور کیا چیز ہوتی ہے؟ شور تو صرف اللہ کی ذات. تو پھر سر مجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کیس اللہ نے بنائے ہیں ان کے خلاف. اللہ نے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی ہے. پیناما تو مجھے پتہ ہی نہیں دنیا میں. اب میں نے دیکھا نقشے میں یہ کہاں واقع ہے. دیکھیں پاناما کا تو پتہ ہی کوئی نہ یہ جی ایچ کیو سے نکلا ہے, نہ آئی ایس آئی نے نکالا ہے, نہ شیخ رشید نے نکالا ہے, نہ عمران خان نے نکالا ہے. یہ محترم نواز شریف صاحب نے نکالا ہے. جب ان کے بیٹوں نے پریس کانفرنس کی تو میں چونک گیا جب میں نے پریس کانفرنس سنی, اور میں تو حیران ہو گیا. پھر ان کی صاحبزادی صاحبہ نے جب پریس کانفرنس کی تو وہ نیلے پہ دیلا ہو گیا. مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا اس کے پیچھے کیا ہے. وہ تو یہ ان کو پہلے اطلاع ہو گئی تھی کہ ان کے خلاف یہ ہونے جا رہا ہے. وہ اپنے حفاظتی اقدامات کر رہے تھے, اپنا حصار بنا رہے تھے, اپنے لیے دیوار بنا رہے تھے. یہ دیوار ان پہ گر گئی, حصار سے گھیرا تنگ ہو گیا اور وہ پھنستے چلے گئے. اور اب یہ کیس سپریم کورٹ میں ہے, اور سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ ساری قوم کا فیصلہ ہوگا. طاہر القادری صاحب کی اور عمران خان صاحب کی جماعت کی صلح ہو جائے گی؟ آپ کے سامنے بھی ایک جھگڑا ہوا تھا, وہاں بھی چھڑا رہے تھے شیخ صاحب عدالت کے باہر. ہو جانی چاہیے, ہو جائے گی. ان کی کیا لڑائی ہیں جی؟ کوئی جائیداد کا کیس ہے, کوئی قتل کا کیس ہے, پھر بھی سیاست میں کیا لڑائی ہے؟ اگر نواز شریف اور آصف زرداری ایک ہو سکتے ہیں تو طاہر القادری اور عمران خان کیوں نہیں ہو سکتے جی؟ کیوں نہیں ہو سکتے ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان؟ میرا مطلب ہے چھوٹی موٹی سرحدی جھڑپیں, جوڈو کراٹے ہوتے رہتے ہیں, بیانات ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. مقصد ایک ہے, مقصد ہے چوروں, لٹیروں, منی لانڈرنگ کرنے والوں کو, ملک کے امیج کرنے والوں سے نجات حاصل کی جائے. کوئی مشرق سے آ جائے, کوئی مغرب سے آ جائے, مقصد ایک ہے. اور اس مقصد کے اصول کے لیے اگر اختلاف ہوں گے تو میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ اختلاف نہ ہو. شیخ صاحب, ملک کو لوٹنے والوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اور ان کو سزا دلوانے کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کا اور کاف لیگ کا ساتھ بھی چاہیے. کاف لیگ تو ہمارے ساتھ ہے. پیپلز پارٹی کی اس دفعہ مجھے سمجھ نہیں آئی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ خود اپنی پریشانیوں میں اتنی الجھی ہوئی ہے کہ اس کا بھی ہاتھ آسمان پہ اور پاؤں زمین میں خلا پہ لٹک رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بات کرنا زیادہ مناسب ہے چہ جائے کہ نواز شریف کے خلاف بات کی جائے. اور اس کی سیاست ان کو کیا پے کرے گی یہ وقت بتائے گا ان کو. میں تو عمران خان کی اس سوچ کے قریب ہوں کہ چند لوگوں کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی جو ہے وہ نواز شریف کی انشورنس پالیسی ہے. نہیں, لیکن شیخ صاحب آپ کی خورشید شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی, وہاں آپ کچھ کہنا چاہتے تھے, انہوں نے کہا نون لیگ والا سن رہا ہے, پھر کہیں اور آپ لوگوں نے کہا بات کر لیتے ہیں. وہ بعد میں کیا بات ہوئی؟ بریک کے بعد پوچھتا ہوں آپ سے. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب, یہ خورشید شاہ صاحب سے پھر دوبارہ ہوئی ملاقات, کچھ طے ہوا معاملہ؟ کیا چاہ رہے تھے آپ اور کیا ان کا جواب ہے؟ دیکھیں, خورشید شاہ صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی, نہ میں ان کی طرف گیا, نہ انہوں نے مجھے بلایا. اور میں نے خورشید شاہ صاحب کو عمران خان کے ساتھ کافی گرم سر دیکھا تو میں اس پہ پانی ڈالنا چاہتا تھا, آگ نہیں ڈالنا چاہتا تھا. میں نے اس کو اسی لیے مناسب سمجھا کہ میں اس بات کو یہیں چھوڑ دوں. اور میں نے شاہ صاحب سے بھی کہا کہ بھی آپ نے بہت گندا جملہ استعمال کیا ہے, عمران خان ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا اس نے مجھے ڈبل شاہ کہا ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو پیغام بھیجوں گا. میں پیغام لینے ہی نہیں گیا, کیونکہ مجھے کیا ضرورت ہے بیچ میں میسنجر بننے کی. اخبار کے ذریعے دیکھیں, 2 باتیں عمران صاحب یاد رکھیں. پیپلز پارٹی کا کوئی بیان نہ بندہ پڑھ رہا ہے نہ ٹی وی دیکھ رہا ہے. 2 وزیروں کی بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کی نہیں بات کر رہا, نون لیگ کی بات کر رہا ہوں. خورشید شاہ اور مولانا فضل الرحمان یہ ان کے سینٹر فارورڈ ہیں.
فضل الرحمان کی ترجیح اسلام نہیں رہی، اسلام آباد ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنے جو مس فٹ ہیں اپنے آپ کو فٹ کیا جس مشکل سے. میں سارا وہاں باہمی مظاہرہ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ فضل الرحمان اور اس کی پارٹی نہیں بات کرتا، اس میں بڑے بڑے فقیر اور غریب اور اچھے لوگ ہیں. فضل الرحمان اس کیٹیگری میں چلا گیا کہ اب حکومت سے جائے گا تو اس کے پاؤں جلیں گے، اس کے پاؤں جلیں گے. اس لیے نواز شریف نے جس دن حلف اٹھایا، میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف نے اس سے 3 انگلیاں یا 2 انگلیاں ملائیں، لیکن اس نے اندر گھسنا تھا. اس نے گھسنے کا موقع حاصل کیا، وزارتیں بھی لی، اپنے معاملات بھی درست کیے. پنجاب میں بھی بعض معاملات ان کے رکے ہوئے تھے، وہ بھی انہوں نے درست کیے شہباز شریف سے مل کے. لیکن جو ایک عالم دین کی عزت ہوتی ہے اس کو انہوں نے خاک میں ملا دیا، نیست و نابود کر دیا ایک رسپیکٹ کو جو ایک عالم دین کی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کو اس رتبے اور مقام سے نہیں دیکھتا جو عالم دین جس کا مستحق ہوتا ہے. شیخ صاحب، یہ آپ کی رائے ہے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں؟ آپ پورے پاکستان کا کلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے فالوورز تو ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے جلسے، بہت بڑے بڑے پروگرام. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اب بڑے جلسوں کا پلان کر رہی ہے. ابھی سر کوئی اور بھی موومنٹ رہ گئی ہے؟ کیونکہ یہ تو معاملہ حل ہو گیا، پیناما والا تو کورٹ میں چلا گیا، فیصلہ آ جائے گا، دین کورٹ جو ڈیسائیڈ کرے گا اس پہ سرنگو کریں گے حکومت میں اپوزیشن بھی. بٹ اب بڑے جلسے دوبارہ، وہ کچھ آپ کو شنید ہے اس کی؟ میرے نوٹس میں میرے ساتھ، میں پرسوں ملا تھا خان کو، میرے ساتھ خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ہم نے سیاست پہ بات کی اور انہوں نے بات کی کہ اردگان آ رہا ہے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ تحریک انصاف علیحدگی میں ان سے ملے گی اردگان سے، لیکن جوائنٹ سیشن میں نہیں جائے گی، کیونکہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے؟ وہ جو تاثر جی سر، یہ ٹھیک فیصلہ ہے کہ ٹھیک فیصلہ ہے جی. کیا اردگان کو خدا بن گیا ہے؟ کیا ہمیں یعنی یار لوگوں نے سمجھ لیا ہے ہم مردہ قوم نہیں ہے؟ 20 کروڑ لوگ زندہ ایٹامک پاور قوم ہے. ترکی ہمارا بھائی ہے. بھائی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی عمران خان نے جو فیصلہ کیا میں بھی نہیں جاؤں گا، عوامی مسلم لیگ نہیں جائے گی جوائنٹ سیشن میں. جی الگ سے ملیں گے آپ؟ مجھے تو ملنا اتنا ضروری نہیں ہے، میں ملا ہوں بہت دفعہ انہیں. میں سمجھتا ہوں سارے معاملات کو. سیاست میں مفاد زیادہ چھا گیا ہے. آج اردگان اور نواز شریف میں جو انٹرسٹ اورینٹڈ اکنامک پالیٹکس چل رہی ہے، کبھی کسی نے سوچا کہ یہ ساری کمپنیاں ٹرکی میں جنم کیوں پائی ہیں؟ ساری کمپنیاں ٹرکی میں کیوں کھلی ہیں؟ سارے دورے ٹرکی کے کیوں ہو رہے ہیں؟ مال، پیسہ پھینک، تماشا دیکھ. اور دنیا میں 1-2 ملک ہی رہ گئے ہیں جہاں کرپشن کا اور انڈر دی ٹیبل پیمنٹ کا بڑا شور ہے، اور ساری ڈیلنگ وہیں سے کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سارے ریٹس، ہم سی پیکس کے حامی ہیں. جان لگے گی چین کے ساتھ دوستی پہ فخر ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جسے چین لائی نے بلایا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر. اس ملک میں اب وہ سیاستدان نہیں ہوں گے جنہوں نے اس وقت گریٹ ہال میں خطاب کیا ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو یہ دونوں ملکوں کی جو چور کمپنیاں ہیں، جو 1 روپے کی چیز ہے وہ 10 روپے میں لگ رہی ہے، یہ $46 بلین کوئی ہم پہ احسان نہیں ہے جی، ہم پہ قرضہ ہے. اس کی اوریجنل صورتحال کیا ہے؟ یہ جب ایگزیکٹ آپ ان سڑکوں کا خرچہ نکالیں گے، جب یہ پاور پلانٹس کی آپ صحیح قیمت نکالیں گے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. کھلا کھا رہے ہیں، کھلے بنا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. اب ہم حیا والے لوگ ہیں، ہم چین کی سی پیک کے حامی ہیں، لیکن کرپشن کو معاف نہیں کریں گے، چاہے جس کے ساتھ بھی ڈیلنگ میں سنگل ٹینڈر یا کور سروس کا ٹینڈر یا ایک ہی 2 نامی کمپنیوں سے تیسری کمپنی کو دینا، یہ معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک. شیخ صاحب، سماج صدیقی صاحب کی تعیناتی پہ میں نے آپ سے بات کر دی، اور مشرف صاحب کا +1 کا ایک فارمولا کراچی میں آ رہا ہے. ان کے لیے وال چاکنگ بھی شروع ہو گئی ہے. فیوچر میں کراچی میں مشرف صاحب، MQM، سعید الزمان صدیقی صاحب، یہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ ادھر مشرف صاحب کے بینر لگتے ہیں تو دوسری طرف سعید الزمان صدیقی صاحب کو گورنر تعینات کیا جاتا ہے. یہ کیا چل رہا ہے سر بریک کے بعد؟ ویلکم بیک ناظرین. ہم شیخ رشید احمد صاحب سے بات کر رہے ہیں، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ، اور آج ہی ثبوت دے کر آئے ہیں عدالت میں اور میاں صاحب کے خلاف کیس بھی لڑ رہے ہیں. شیخ صاحب،
سندھ میں نئے گورنر تعینات کیے گئے ہیں, ان کی طبیعت بھی ناساز ہے, ان کو اسپتال داخل بھی کرنا پڑا آئی سی یو میں, اور بہت بڑی شخصیت ہیں, لیکن کچھ ایسی خبریں بھی رپورٹ ہوئیں کہ وہ مزار قائد بھی اس لیے نہیں جا پائے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں. تو یہ تعیناتی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ بڑے سمجھدار اینکر ہیں, ساری باتیں تو آپ نے خود ہی کہہ دی. حلف ایک نے اٹھایا تو اس کو اٹھا کے 3 آدمی گئے ہیں. نواز شریف نے پتہ نہیں کون سا بدلہ ان بیچاروں سے لیا, بڑی پرسکون زندگی گزار رہے تھے, اور گورنر, اور وہ بھی سندھ کا, جہاں کے تکونی حکومت ہے, ایم کیو ایم ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور کئی فیکشنز ہیں اس میں, کئی معاملات ہیں. اور میری سمجھ سے تو باہر ہے, میرے لیے بزرگ ہیں, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ دوستی نبھائی ہے, میں یہ کہتا ہوں نواز شریف نے ان سے دشمنی کی ہے کہ بیچاروں کو جو ان کی فوٹویں جاری ہوئی ہیں, جو انہوں نے ان کو تعینات کر کے اپنے کئی اور تعینات شدہ لوگوں کے, عطاء اللہ قاسمی کے بارے میں, اور کرکٹ بورڈ کے لوگوں کے بارے میں, اور پریزیڈنٹ کے باروں میں اتنے لطیفے سنا آ گئے ہیں منڈی میں کہ انڈیا تک لطیفے جا رہے ہیں. پہلی دفعہ کوئی چیز پاکستان سے ایکسپورٹ ہوئی ہے, وہ نواز شریف کی اپائنٹمنٹ پہ بننے والے لطیفے ہیں. ایسا لطیفہ منڈی میں گردش کر رہا ہے کہ جو کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا. انفارچونیٹلی لگاتار وہ سوشل میڈیا پہ آتے رہے ہیں شیخ صاحب, لیکن اس تعیناتی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوئی ہے نا, عشرت العباد کو ہٹایا. اب عشرت العباد کے جانے کے بعد یہ آپشن ہے, آپ دونوں کا کمپیریزن کر سکتے ہیں آپ؟ عشرت العباد صاحب نے کل ٹیکسٹ کیا مجھے بہت لمبا, اور مجھے آتا ہی نہیں ہے یہ سسٹم, سو وہ میں ڈھونڈتا رہا, وہ مجھے ملا ہی نہیں. رات کو کہا اگر وہ پروگرام سن رہے ہوں تو دوبارہ کریں, اور بڑا لمبا چوڑا انہوں نے ٹیکسٹ کیا. اور اگر آپ جو سندھ کی ایم کیو ایم کی صورتحال دیکھنا چاہتے ہیں, سو لگے ہوئے ہیں. میں تو بہت پہلے کہہ چکا تھا ایم کیو ایم سمجھدار لوگ ہیں, مہاجر جو ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ اپنا فیصلہ سوچ بچار کے ٹھیک کر لیں گے. اور مجھے ابھی یہ دکھائی نہیں دیتا کہ شاید وہ پرویز مشرف کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اگر وہ کریں گے تو وال چاکنگ تو آپ کو پتا ہے شیخ صاحب, جب کراچی میں وال چاکنگ ہوتی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے تو پھر اس کے پیچھے کون ہوتا ہے یہ تو آپ اچھی طرح جانتے. کراچی میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے جی. مجھے اچھا یاد ہے کہ مادر ملت کے زمانے بھی وہاں وال چاکنگ ہوئی تھی اور کتنے لوگ مارے گئے تھے. کراچی میں ہر قسم کا ایلیمنٹ ہے. کراچی ایک دنیا کا نام ہے جس میں جس قسم کا بندہ آپ کو چاہیے وہ اویلیبل ہوتا ہے. سو چاکنگ سے یہ کہنا کہ مشرف آ رہے ہیں, میرا خیال ہے یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. سارے فیصلے اور مسئلے جو ہے ابھی اس کو کچھ وقت کی ضرورت ہے, اور وہاں اگر یہ مہاجر قیادت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے تو مجھے سوائے کل ایک فون آیا, ایک دو فون آئے اس کے غوری کے یا ایم کیو ایم کے گورنر کا, ایک لمبا ٹیکسٹ آیا, وہ میں نے تو پڑھ لیا لیکن وہ غائب ہی ہو گیا. اس فون میں پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں ان فونوں میں کہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. لیکن میں ابھی بندہ رکھ لیں ایکسپرٹ, وہ آپ کو بتا دیا کرے گا, ڈھونڈ کے دے دے گا. کوئی لڑکا رکھیں ایکسپرٹ جس کو پتا ہو ان چیزوں کا. آپ ان چیزوں میں کراچی والا عاصم کرتا ہے بیچارہ, اللہ اس کا بھلا کرے. میں ان چیزوں پہ زیادہ وقت نہیں دیتا, وہ عاصم صاحب کرتے ہیں, میں ان کا مشکور ہوں. اور ابھی ایک اور ہم نے بلبل رکھا ہے لڑکا, اور اس 28 کے بعد وہ خود اس نے پیشکش کی ہے کہ جی میں آپ کا کوئی کام دیکھوں گا. لیکن میں نے ان کو کہا کہ مجھے سکھاؤ بھی. ایک دفعہ میں نے ایک ٹیکسٹ بھیجا کسی کو تھا اور سارے پاکستان کو چلا گیا. میں نے کہا توبہ, اب تو نہیں میں بھیجتا. سو یہ باتیں جو ہیں سیکھنے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. ہر کام عمر کے ایک حصے میں اچھا لگتا ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے, میں ان کو بھی 2 مہینے دیتا ہوں کہ 2 مہینے میں اپنا 15 دن پہلے اور 15 دن بعد اپنا فیصلہ کر لیں گے. They have to decide. تو سر مشرف صاحب نے آنا تو ہے, آ کے پالیٹکس بھی کرنی ہے. اب کہاں کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, یہ تو مشرف صاحب جانتے ہیں. اگر انہوں نے آنا ہے اور اس میدان میں اترنا ہے. ٹھہریں, میں سمجھتا ہوں کہ رحیل شریف صاحب نے ان کی جان اور ان پہ جو احسان کیا ہے, میں ان کا قدردان ہو گیا ہوں کہ اپنے بھائی کی شہادت میں جو مشرف نے ان کے اس شہادت پہ صدر مشرف ہی ان کے قریب تھے,
میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے آؤٹ آف وے اپنے ایکس چیف کو بچانے کے لیے بچا کر ملک سے جو باہر نکال دیا ہے، اب وہ ایسی غلطی نہ کریں کہ فج فوج کو ایک نئی مصیبت میں پھنسا دیں. ویٹ اینڈ سی کریں اور کوئی ایسی غلطی نہ کریں کہ صدر مشرف صاحب دوبارہ کسی عذاب میں پھنس جائیں اور پھر طرح طرح کے اور مسئلے پیدا ہو جائیں. سو پاکستان نہایت کروشل ٹائم. سر ایکسٹینشن میں کوئی لگتا ہے آپ کو صداقت ہے؟ خبریں پھر نکلنا شروع ہو گئی خبریں. مجھے تو نہیں لگتا نا. ٹھیک، مجھے تو نہیں لگتا جی. شیخ صاحب فائنلی آپ کے ایک بڑے پرانے ساتھی چاروں ڈکٹیٹروں کا مقابلہ کیا ہے، جہانگیر بدر صاحب سے. میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں آپ ضرور بات کریں. آج کے پروگرام میں اختتام ہو رہا ہے پروگرام. میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر بدر میری کلاس کا آدمی تھا اور اس نے میری کلاس ان گلیوں محلوں کو میں نے دیکھا ہوا. ابھی میں ان کو ملنے گیا تھا اور جہانگیر بدر جو ہے وہ ماسز کا آدمی تھا، وہ جنتا کا آدمی تھا. اور جہانگیر بدر جو ہے میرے خیال میں وہ کامنر تھا پیپلز پارٹی میں اور عام آدمی کی زبان تھا اور عام آدمی کی آواز تھا. مجھے ان کے مرنے کا بڑا دکھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. کل پرسوں ان کے بیٹے سے بات بھی ہوئی تھی. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ رشید احمد صاحب. جہانگیر بدر صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں. انہوں نے جو ہے وہ تمام ڈکٹیٹرز کا پاکستان میں مقابلہ کیا، جیلیں کاٹی، سزائیں کاٹی، لیکن اس کے باوجود ایک بہترین کارکن کے طور پہ انہوں نے اپنا کام کیا ہے. تو کریڈٹ جہانگیر بدر صاحب کو جاتا ہے. بینظیر بھٹو ان کی بہت عزت کرتی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا نام تھا، بڑا لاس ہے، لیکن کافی عرصے سے پیپلز پارٹی میں بہت پیچھے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.